अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो है बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी, जो कि मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह और मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी प्यारियों का स्टोरी आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है ना, ये इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है कि अल्लाह ताला कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। हमें लग रहा होता है ना, अब सब दरवाजे बंद हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, पता नहीं कोई मिरेकल होगा भी नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी में कब अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जब हम परेशान होते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में आ रहे होते हैं। तो मेरी प्यारियों, आज के मिरेकल स्टोरी से आपके जो क्वेश्चंस हैं क्लियर होंगे, बल्कि आपको मज़ीद सब्र करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे और आपका यकीन मज़ीद बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आपको इस बात पे यकीन आएगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। तो आज जो मैंने आप लोगों से बातें करनी है, जो हमारा टॉपिक है आज के वीडियो में, वो ये है कि मुस्तकबिल का सोच सोच कर हमने अपने आज को भी ख़राब किया हुआ है। हम सोचते हैं कि अगर वैसा ना हुआ जैसा हमने सोचा है तो क्या हो जाएगा, क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्या हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है अल्लाह ताला कभी कोई मिरेकल नहीं करेंगे। मेरी प्यारियों, मतलब आप मुस्तकबिल के थॉट से बाहर आ ही नहीं पा रहे होते हो। मतलब आपके जहन में इतनी सारी परेशानियां होती हैं और हम इतना सोचते हैं कि हम आज का जो सुकून है उसको भी खो देते हैं। तो मेरी प्यारियों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अक्सर इंसान का सबसे बड़ा मसला वो नहीं होता जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, बल्कि वो होता है जो भी आया ही नहीं होता, यानी कि जो भी हुआ ही नहीं होता, और हम उसको सोच सोच कर अपने आज को ख़राब कर लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो क्या हो गया, अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या हो गया, अगर मेरे साथ गलत कर दिया किसी ने तो मैं क्या करूँगी, अगर लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या हो गया, अगर हालात मज़ीद ख़राब होते गए तो क्या हो गया। ये अगर और मगर की जो मेरी प्यारियों हमारे अंदर एक कशमकश चल रही होती है ना, ये हमारे अंदर की तवानाई, यानी कि जो हमारे अंदर एनर्जीज़ मौजूद होती हैं, ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एनर्जीज़ रखी हैं। मेरी प्यारियों, अल्लाह ताला ने 11 किस्म की एनर्जीज़ हर इंसान में रखी हैं। अगर आप स्टडी करते हो तो मज़ीद इससे भी ज़्यादा शायद अल्लाह ताला की आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने कितना कुछ इंसान के अंदर रखा है, तो आपको समझ आए कि आप अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन हो। तो जब आप स्टडीज़ करते हो इस बारे में, फिर आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी ज़िंदगी में कितने सारे ऐसे अंधेरे हैं जो अल्लाह ताला ने उनको रोशनियों में बदल दिया है। मेरी प्यारियों, अल्लाह ताला कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। यकीन करें, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में जो मौजिज़ात करने हों और जो आसानियाँ करनी हो ना, उसमें फिर आपका ये अगर और मगर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपने मांग लिया, आपको मिल गया। आपने अल्लाह पाक से कह दिया, आपको अता कर दिया। अल्लाह पाक ने मुश्किल के साथ आसानी का वादा किया है ना, तो फिर आप ये सोच सोच कर ख़ुद को क्यों परेशान करते हो। हकीकत ये है कि हमारा जहन अक्सर उन चीज़ों से मेरी प्यारियों खौफज़दा हो जाता है जो अभी वजूद में है ही नहीं, जो कोई वजूद रखती ही नहीं है, बल्कि हम आने वाले कल की फ़िक्र में अपना आज भी ख़राब कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला पर भरोसा करें। अल्लाह पाक पर जब तक भरोसा नहीं करेंगे, आप अपने मुस्तकबिल के खौफ से नहीं निकल पाएंगे। शैतान है ना, शैतान मेरी प्यारियों आपको अगर और मगर के बीच में जो है ना, वो आपको घुमाता रहेगा। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मैंने किसी को ना कर दी तो लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। जो नाराज़ होता है उससे होने दें, होने दें मेरी प्यारियों। खामोशी इख्तियार कर लें, कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाएं। उस वक्त में अपना और अपने अल्लाह सुब्हान व तआला का ताल्लुक़ इतना मज़बूत कर लें, इतना मज़बूत कर लें कि आपको पता हो कि जो होना है वो अल्लाह पाक ने करना है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, और जो लोग अल्लाह सुब्हान व तआला पर भरोसा करें तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं।
یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا اصول ہے میری پیاریوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے دل کی دھڑکن کو اللہ پاک جانتے تھے۔ یقین کریں جب ایک بچہ میری پیاریوں اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے پیرنٹس کے لیے حسنین کے ٹائم پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ جب حسنین نے اس دنیا میں آنا تھا تو میری پیاریوں میرے لیے یہ بات سننا بہت بڑی ایک بات تھی کہ آپ کے بچے کی دھڑکن آ رہی ہے۔ تو میری پیاریوں جو اللہ پاک ہمارے دل کو دھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ہمارے دل میں وہ دھڑکن بھی نہیں آ سکتی ہے، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے فیصلے لوگوں نے کرنے ہیں؟ ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کسی نے ہمیں استعمال کیا اور اس نے ہمیں استعمال کر کے چھوڑ دیا، اس کا مقصد نکل گیا تو اس نے ہم سے دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا یا پوچھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے ہیں۔ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹوٹیں، لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں آئیں۔ اگر ہم اس بات پر یقین رکھیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو میری پیاریوں ہم اس خوف سے نکل آئیں گے کہ کل کیا ہونا ہے۔ ہم لوگوں کو میری پیاریوں انکار ہی نہیں کسی بات پر کرتے، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، تو پھر بھی میری پیاریوں ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خود کو ٹارچر دیتے ہیں اس بات پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ کر نہ چلے جائیں، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میری پیاریوں جو اللہ پاک یہاں تک لائے ہیں آپ کو، جو زندگی کے 20 25 30 35 سال تک آپ کو چلا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلایا ہے، تو اللہ پاک کے آگے نہیں چلا سکتے؟ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ کل کو آپ نے یہ کرنا ہے، ہمیں 5 منٹ بعد کا نہیں پتہ۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد میری پیاریوں اس چیز سے نا فائٹ کرنے کے لیے، اس چیز سے ایک چیز کو اپنے اندر آپ برداشت کرتے رہو گے، وہ چیز آپ کو تکلیف دے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ ہو گیا اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ٹھیک ہے، جو ہوا اچھا ہوا، اور آگے بھی جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تو یہ چیز آپ کو اتنی زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، اور یہ چیز آپ کو اتنی زیادہ ہمت دیتی ہے کہ میں بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی کہ البتہ میری اس چھوٹی سی بات کا صرف اور صرف یہ اینڈ تھا، اور میں نے سوچ 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 کے خود کو پریشان کیا ہوا تھا۔ تو میری پیاریوں آپ کے اندر کی صلاحیت، آپ کے اندر کا یقین آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ کے اندر کا ایک جو توکل ہوتا ہے نا، وہ اللہ پاک نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہوتے ہو کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کر دیکھو، اچھا یار ہو گیا ویسا ہو گیا جیسا مجھے ڈر لگ رہا تھا، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ سوچ سوچ کر جو ابھی ہے، جو اس وقت میں جی رہے ہو، اس کو بھی آپ خراب کر بیٹھتے ہو۔ میری پیاریوں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے لیے جب مجھے ڈاکٹر نے یہ بات کہی نا کہ ہاں اب مطلب آپ کے بیٹے کی، آپ کی اولاد کی دھڑکن آ گئی ہے، یعنی کہ جو ایک انہوں نے پلپٹیشن جس میں بچے کی چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے وہ لمحہ سب سے بڑا شکرانے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھڑکن، یہ آواز سنائی مجھے۔ تو میری پیاریوں یہ جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ہی دھڑک رہا ہے نا۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یا یہ جو میرے ہاتھوں کی موومنٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ پاک کا حکم ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں گر سکتا، تو ہم کیسے اپنے مستقبل کے فیصلوں کو اپنے دماغ میں رکھ کے سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں، لوگ آپ کو مستقبل کا خوف دے رہے ہیں، لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کیسے ہو گیا تو کیا ہو گیا، تمہاری تو ایج بڑھ گئی ہے، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، پتہ نہیں تمہاری تو شادی بھی نہیں ہونی، تمہیں جاب ابھی تک نہیں ملی، دیکھو میرے پاس تو اتنی اچھی اچھی جابس ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 2 جابس دی ہوئی ہیں، میں تو اتنا اچھا ارن کر رہی ہوں، میری تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب بہترین کیا ہوا ہے۔ میری پیاریوں اس کا حساب پھر اللہ تعالیٰ ان سے لیں گے جنہوں نے آپ کو خوف میں ڈالا ہے، جن کا خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اب یہ آ گئے ہیں، یا اب ان کی کوئی کال آئی ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہے۔ کیونکہ میری پیاری انہوں نے آپ کو ڈرا کر یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نکل آؤ، خود ہی نکلنا پڑتا ہے میری پیاریوں۔ ایسے لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ پہلے زندگی سے اور رستے سے ہٹو،
ایسے لوگوں کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی سے رستوں سے ہٹو اور وہ اپنی زندگی کو اچھے سے انجوائے کریں. کیوں؟ کیونکہ میری پیاری وہ لوگوں کا حق کھا کر خود کو سکون میں محسوس کرتے ہیں. وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، مستقبل کا ڈر دلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو، او ہو کیا آپ کو لیکچر ملیں گے، کیا آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، کیا آپ کو ایسی میری پیاریوں کلیریفیکیشنز دی جائیں گی کہ آپ حیران ہو جاؤ. اگر آپ کہو گے اچھا یہ بات ایسے ہے، اچھا یہ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی بات کو اور اپنے آپ کو کلیئر کرنا اچھے سے آتا ہے. تو کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو خوف میں کبھی مبتلا نہ کرو. مستقبل کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، مستقبل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو ہم سوچ کر خود کو پریشان کیوں کریں میری پیاریوں، جب کہ مستقبل کا خوف انسان کو تھکا دیتا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کیوں تھکا دیتا ہے؟ کیونکہ انسان ایک وقت میں دو زندگیاں جینے لگتا ہے. ایک وہ جو حقیقت میں چل رہی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. اسی لیے بعض لوگ جسمانی طور پر آرام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں. وہ سو تو رہے ہوتے ہیں، لیکن میری پیاری ان کا ذہن جاگا ہوا ہوتا ہے. ان کو سکون کی نیند نہیں آ پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کے دل میں ڈر اور خوف ڈالا ہوتا ہے. لوگوں کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے. آپ ایک بات سوچ لو، اچھا کیا ہو جائے گا؟ اینڈ کیا ہی ہوگا؟ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا. کوئی آج آپ کے ساتھ برا سوچ رہا ہے، برا کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر وہ چلاکی، ہر وہ معاملات اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میری پیاری، اکثر کہا جاتا ہے نا کہ آپ کا بچہ بہت سمپل نیچر کا ہے، وہ چلاک ہوشیار نہیں ہے. مجھے نا حسنین کی ٹیچر نے بلایا اسکول میں. انہوں نے کہا کہ آپ حسنین کو تھوڑا کلیور کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چلاک ہو، تاکہ بچوں کے ساتھ زیادہ اس طرح سے کر سکے. بہت سادہ ہے، اپنی بات نہیں کنوے کرتا، آگے بتانا چاہیے اس کو. میں نے ایک بات بولی، میں نے کہا میم آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، بچوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بچے دل کے سچے ہوتے ہیں اور بچے معصوم ہوتے ہیں. تو میں اس کو چھوٹی سی ایج میں 7-8 سال میں اس کو چلاک بنا کر، جو کہ میں خود ابھی تک میری پیارے 32 ایئرس کی ہو گئی ہوں، تو آئے دن کسی نہ کسی بات سے ہرٹ ہو کر، خاموش ہو کر، مطلب میں کہتی ہوں بس چھوڑو، اگنور کرو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. تو میں خود یہ سوچ رہی ہوں، اور میں کہ ان کو ایک ہی بات میں نے کی، میں نے کہا میم جو اس کا بچپن ہے نا، جو اس کی معصومیت ہے، میں وہ نہیں چھیننا چاہتی اس سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اس بات نے تو میرا بھی جو میں تھاٹ اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی، آپ نے تو مجھے بھی ایک دم سے آپ نے بدل کے رکھ دیا میری اس بات کو، میرے ذہن کو. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو بچے چلاک ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، تو ان کا بچپن ان سے چھین لیا جاتا ہے. اسی لیے جو وقت ہے، جو چیزیں ہیں، وہ پریکٹس کریں گے، غلطیاں کریں گے، اس چیزیں سیکھیں گے. حسنین بھی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو میں حسنین کو ایک ہی بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں اس چیز سے آپ نے سیکھا تو ہے نا، آپ کو سیکھنے کو تو ملا ہے نا. وہ کہتا ہے جی مما، اچھائی اور برائی بتانا میرا کام ہے. اب جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، میرے پاس میری ایک اسٹوڈنٹ آئیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میری جو بیٹی ہے نا، وہ میری بات نہیں سنتی. اس کو میں نے منع کیا ہے کہ جہاں میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھیجوں تو تم تھوڑی دیر بعد واپس آؤ، چاہے تمہاری خالہ کا گھر ہے، چاہے تمہاری پھپھو کا گھر ہے. لیکن وہ آتی نہیں ہے، ضد کرتی ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو طریقے سے بیٹھ کر ایک بات سمجھاؤ کہ بیٹا اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک آپ کو ان کے گھر رہنا سیو ہے، اور اس کے بعد آپ نے مما کے پاس آنا ہے. وہ ٹائم آپ کا سیو نہیں ہے ان کے گھر. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں گھر میں، بڑے 100 معاملات ہوتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے، ہاں جب تک خالہ ہیں، خالہ کی بیٹیاں گھر پر ہیں، پھپھو ہیں، پھپھو کی بیٹیاں گھر پہ، آپ انجوائے کرو. آپ یقین کرو میری پیاری، جب انہوں نے اس کو یہ بات سمجھائی تو اس کے دل میں جو ہمیشہ ڈر اور خوف رہتا تھا نا کہ میری بیٹی پتہ نہیں ان کے گھر کیا کری، اور نہ بھیجیں تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں بھیجا، ہم پہ اعتبار نہیں ہے. اکثر میری پیاری خاندان والے نا اوپر سے ہو کے بہت پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، یہ فیلنگ آتی ہے ان کو کہ نہیں اس دوسرے کی غلطی اس کو بتاؤ، تم نے ہی غلط کیا، تمہاری بات غلط تھی. تو وہ جو خوف ہوتا ہے کہ ہائے میری بہن برا مان جائے گی تو میرا بھائی برا مان جائے گا، تو میرے ہسبینڈ کی بہن برا مان جائے گی تو میرے ہسبینڈ کا بھائی برا مان جائے گا. اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، جب میں نے بات کی، تو اس نے اس بات کو سمجھا، اور کہتی ہیں میں ایک کال کرتی ہوں وہ فوراً گھر آ جاتی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو بتاؤ کہ بیٹا یہ چیز سیو نہیں ہوتی ہے، یہ بات سیو نہیں ہے. کسی کو بھی سمجھاؤ. اب بڑے لوگ ہوتے ہیں میری پیاریوں، ہمیں سوچتے رہتے ہیں
ہائے پتہ نہیں فیوچر میں ہمیں جاب ملے گی نہیں ملے گی، ہماری شادی نہ ہوئی تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی، کیا میں ساری زندگی اپنی بھابھیوں کے ساتھ ہی رہوں گی، یہی سب کچھ برداشت کرتی رہوں گی۔ آپ کو کیا پتہ کہ ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پلان آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ وہ سوچ سوچ کے نا، وہ جو ناشکری کر رہے ہو اور وہ جو سوچ رہے ہو ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، تو میری پیاری وہ چیز آپ کو ڈسٹرب کرتے 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 اینڈ پر آپ کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ زندگی کا بھروسہ، توکل اور یقین اللہ پاک پر رکھو، مستقبل کے خوف کو، مستقبل کی سوچ کو اپنے ذہن سے نکالو اور دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ ایک میری پیاریوں جو حقیقت ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف میری پیاریوں جہاں کہیں نہ کہیں ہم ذہنی تکلیف اور اذیت کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی لیے بعض لوگ میری پیاریوں آپ کو سامنے سے صحیح نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میری پیاریوں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہے یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، کوئی بھی ایسا ایشو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو میری پیاریوں ان لوگوں نے لوگوں پہ اعتبار کر کر دیکھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پیاریوں تکلیف انہوں نے برداشت کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنوں کی چوٹیں برداشت کی ہوتی ہیں، وہ بلا وجہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے پوری پوری سٹوریز ہوتی ہیں زندگی کی، پورے پورے معاملات ہوتے ہیں میری پیاری جو انہوں نے برداشت کیے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی میری پیاریوں اس خوف کو اپنے اندر نہ رکھیں، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا، وہ نہ ملا تو کیا ہوگا، جاب نہ ملی تو کیا ہوگا، جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ ملنا ہے۔ کوشش کریں، توکل کریں، یقین کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نا۔ تو میری پیاریوں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، زندگی میں ایک بار موقع ملے تو ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ ضرور کریں۔ میری پیاریوں اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوگا اللہ پاک کی مرضی سے ہوگا، اور میرے لیے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہیں اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کوشش اور توکل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ بس چھوڑ دیا، بس دعا کی اور بس کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش نہ کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ پہلے کوشش کرو۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو آپ باندھیں، اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے جائیں، اللہ پاک کے حوالے کر کے۔ تو اپنی زندگی میں آپ نے کوشش کرنی ہے، اپنی عقل کو آپ نے حاضر رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کے بعد آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ پاک پر ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مضبوط بنو، محنت کرو، دعا کرو، وسائل استعمال کرو، لیکن اس کے بعد نتیجے میں اللہ پاک کے حوالے کر دو، کیونکہ بعض اوقات انسان پوری کوشش کرتا ہے لیکن نتیجہ ویسا نہیں آتا جیسا وہ چاہتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کسی بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچا لیا تھا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں نہیں ملا، یا وہ کوئی جاب ہمیں نہیں ملی، کاش وہ گھر ہم اس ٹائم پہ لے لیتے، کاش وہ جگہ ہم اس جگہ پر گئے ہی نہ ہوتے۔ میری پیاری آپ کو نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کس کس آزمائش اور کس کس تکلیف سے بچایا ہوا ہے۔ آج پر توجہ دیں، 5 سال بعد پر نہیں کہ کیا ہونا ہے، ابھی کا سوچیں، جو ابھی ہے آپ کے پاس، جو اس ٹائم ہے آپ کے پاس۔ ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو ابھی کا سوچیں، جیسے ابھی میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، یا یہ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں ابھی کر رہی ہوں، تو میرے ذہن میں میری پیاری یہ ابھی کا جو ٹائم ہے وہ ہوگا تو میں آپ کے ساتھ بات بھی آگے کر سکتی ہوں۔ اور اگر میرے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا ہو میں نے تو ابھی برتن بھی دھونے، میں نے تو ابھی کچن کا کام بھی کرنا ہے، میں نے تو ابھی حسنین کی یہ چیز بھی کرنی ہے، تو میری پیاری وہ میرا فوکس کام پر نہیں ہو پائے گا۔ تو میری پیاری جو فوکس ابھی میرا اس کام پر ہے نا، جو میرے پاس ایک میری پیاری میریکل سٹوری امانت ہے، یہ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ آج یہ بات شیئر کی ہے، تو کتنی ساری ایسی پیاری ہیں جو میرے پاس نئی سیشن لے پاتی ہیں یا نہیں آ پاتی ہیں، ان کا میسیج نہیں سامنے آ پاتا ہے، لیکن اس 20 سے 25 منٹ یا 10 منٹ کی بات سے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اور میری پیاری فری آف کاسٹ۔ کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ چارج کرو اور پھر آپ یہ سیشن حاصل کرو، اسی لیے بتاتی ہوں کہ سیکھو اور میری پیاریوں دوسروں کی بھی ہیلپ کریں، اپنے لیے بھی آسانیاں کریں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میری پیاریوں، دلوں کے اندر کے حالات اور نیتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جس دور میں لوگ، میری پیاریوں، میں کہتی ہوں ایسی ایسی چیزوں کو میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میں اپنی ویڈیو کے لائکس اور میری پیاریوں ویوز دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو ذرا، جو لوگ مطلب کچھ نہیں کر رہے تو ان کے اتنے اتنے ویوز، اتنے اتنے لائکس ہیں۔ میں اپنی نہیں، میں ویسے بھی اتنی ساری بہنیں ہیں جو کافی اچھا کام کر رہی ہیں، سب کچھ ہے، اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ بات دیکھیں ذرا، جو اچھے لوگ ہیں ان کو شاید لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، جو اچھی بات بتا رہے ہیں ان کو شاید سننا نہیں چاہ رہے، صرف لوگوں کو مسالہ چاہیے، لوگوں کو صرف وہ چیز چاہیے کہ بس جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی زندگی میں معجزات کر دینے پر قادر ہے نا۔ اگر میں یہ سوچوں کہ کل میں نے اتنے سارے کام کرنے ہیں اور میں کیسے کروں گی، تو میری پیاریوں مجھے کل کا پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہونا ہے۔ کل ہو سکتا ہے کہ کوئی ویسی ہالیڈے ہو جائے، ہو سکتا ہے کل کوئی ویسی کوئی بات ہو جائے، تو میں سوچ سوچ کر خود کو کیوں پریشان کروں، بار بار اپنے آپ کو نیگیٹو سوچ کیوں دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں ان کو، اور جو ابھی ہیں ان کو ذرا سوچو اور شکر ادا کرو۔ جو چیزیں پہلے نہیں تھی زندگی میں اور جو چیزیں اب ہیں ان کا سوچو اور شکر ادا کرو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک آپ کو سنبھالا ہوا ہے تو اللہ پاک آگے بھی سنبھال لیں گے۔ ایک خوبصورت سی حقیقت میری پیاریوں بتانا چاہوں گی، اور اس کے بعد اس سیشن کو میں وائنڈ اپ کروں گی۔ آپ کے لیے جو رزق لکھا گیا ہے وہ آپ تک پہنچ کرے گا، اور آپ کے وسیلے سے کسی تک کوئی رزق پہنچنا ہے وہ بھی پہنچ کرے گا۔ جو رشتہ آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک آئے گا۔ آپ نے کسی کی زندگی میں وسیلہ بن کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر جائیں گے۔ جو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو کسی کے لیے خیر بنانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو روک نہیں سکتے۔ اور جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے، ممکن ہے آپ آج بھی اس حکمت کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، لیکن یقین کریں اللہ پاک کو بہترین معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنا بہترین کرنا ہے۔ اختتام میں میری پیاریوں چھوٹا سا ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ جب دل مستقبل کی فکر سے بوجھل ہو جائے تو خود کو کہیں میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن اپنے دل کا بوجھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتی ہوں، کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے بہترین عطا کریں گے۔ اسی لیے میں آج کو سکون سے، خوبصورتی کے ساتھ جینے کی کوشش کروں گی، اور میں اللہ پاک کے دیے ہوئے معاملات کی قدر کرتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں عطا کیا ہے۔ میں ہر اس چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات معجزہ مسئلہ ختم ہونے میں نہیں ہوتا میری پیاریوں، بلکہ دل میں اترنے والے اس سکون میں ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامیابی، بھروسے، توکل، یقین سے آپ کو ملتا ہے۔ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے۔ تو میری پیاریوں آج کے سیشن کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سیشن سے جو آپ کے فیوچر کا ڈر اور خوف تھا وہ تھوڑا سا نکلا ہوگا، اور کسی انسان کے خوف سے آپ نے نہیں گھبرانا، نہ ڈرنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں گی، میں چھوڑ دوں گا، اگر کسی کو میں نے نہ کہہ دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی، کسی کے کام کو انکار کر دیا، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کسی چیز سے نہیں آپ نے ڈرنا۔ آج کے سیشن سے خود کو ہمت دو، اور جہاں پر خود کو تنہا اور اکیلا اور اس چیز کے خوف سے میری پیاریوں محسوس کرو کہ میرے اندر کا ایک ڈر ہے، تو وہاں پر میری پیاریوں اللہ پاک سے مدد حاصل کرو، 2 نفل پڑھو، دعا کرو اور اللہ پاک کے حوالے کر دو۔ دل بہت سکون میں آ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا آپ کا دل۔ تو میری پیاریوں آج کے سیشن کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں، اور آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں اور آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپی میں آپ کو اپنا میریکل بتانا چاہوں گی جو کہ اللہ پاک نے مجھ پر کیا۔ میری زندگی میں قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے ایسے آسانیاں کی کہ جو میں نے سوچی نہیں تھی۔ میری قرۃ آپی 2022 میں میرے کزن جو پھپھو کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ میرے گھر والوں نے انگیجمنٹ کر دی تھی، جبکہ میں نہ انہیں پسند کرتی تھی، نہ قرۃ آپی ان کی اور میری کوئی بھی کمپیٹیبلٹی تھی۔ بس گھر والوں کے کہنے پر مجھے اس رشتے کو ہاں کرنا پڑا، اور میرے گھر والوں نے وہاں پر میری منگنی کر دی۔
خیر قرت آپی میری پھپھو جو تھی انہوں نے مجھے کہا جب تک تم اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ نہیں کر لیتی تب تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو اس بات کا میرے دل میں اطمینان تھا کہ چلو کوئی نہ صحیح، کم از کم پھپھو نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا۔ میں قرت آپی اس بات کا تو آج بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ میری پھپھو بہت اچھی ہیں۔ ایسے ہی میں کیوں کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ پھپھو کا رشتہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن میری پھپھو نے ہمیشہ میرے لیے اچھا سوچا۔ ہاں البتہ ان کے بیٹے سے جو رشتے کا فیصلہ تھا وہ میرے اپنے ابو کا تھا۔ میری پھپھو نے یہاں تک کہا کہ میرا بچہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جتنی تمہاری بیٹی ہے، اگر تم اپنی خوشی سے میرے بیٹے کو رشتہ دینا چاہتے ہو تو تم دے دو۔ مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ تمہاری بیٹی راضی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی ہو، چھوٹے بھائی ہو، اور تمہاری خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کرو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس بیس پر میرا رشتہ وہاں ہو گیا تھا۔ خیر قرت آپی جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میں اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور اللہ پاک کا شکر ہے سب ٹھیک ہو رہا تھا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ اب قرت آپی پھپھو کے بیٹے جس کو میں بالکل پسند نہیں کرتی تھی، جس سے میں شادی تو کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان میری زندگی میں ہو۔ خیر قرت آپی وقت بدل جاتا ہے، وقت بدل جاتا ہے۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی وہیں پہ قرت آپی میرے ایک کلاس فیلو تھے۔ اب قرت آپی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتانا تھا کہ میں جس انسان کو اپنے لیے غلط سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے کتنا بہتر تھا، اور جس انسان کو میں اپنے لیے بہترین سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے کتنا غلط تھا۔ میرے یونیورسٹی جو فیلو تھے قرت آپی، انہوں نے مجھے پرپوز کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم انگیجمنٹ توڑ دو، رشتے ٹوٹ بھی تو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرا والدین سے اور میری پھپھو سے وعدہ ہے کہ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں گی، اور اسی بیس پر ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھپھو نے بھی کہا ہے کہ تم اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو۔ قرت آپی انہوں نے میرے دماغ کو اتنا زیادہ قرت آپی مینیپولیٹ کیا، اور اتنی عجیب عجیب باتیں میرے گھر والوں کے لحاظ سے میرے دل اور دماغ میں ڈالیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میرے ذہن میں بھی نہیں آتی تھی، اور وہ باتیں میرے ذہن میں قرت آپی انہوں نے ڈالنی شروع کر دی۔ خیر میں نے قرت آپی ان کی ساری باتوں کو سننا سمجھنا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر ٹائم منہ بنا کے رکھنا۔ میری بہنوں نے کوئی بات کرنی میں نے سیدھے سے جواب ہی نہ دینا۔ میں قرت آپی اس ٹائم پر نماز بھی کبھی پڑھ لی تو کبھی قضا ہو گئی، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی دل میں۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے احساس دلایا کہ قرت آپی نماز انسان کی زندگی میں کتنا زیادہ سکون لے کر آتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پیسہ ہو، ہر چیز ہو، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے اور اللہ پاک کا شکر نہیں ادا کرے ہو تو آپ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو۔ خیر میں نے اللہ تعالیٰ سے قرت آپی بس بھی قرت آپی اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میری ڈگری کمپلیٹ ہونے میں صرف اور صرف 3 ماہ باقی تھے، اور بس قرت آپی فائنل ایگزامز وغیرہ چل رہے تھے، اور اسی دوران انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہے، اگر تم آنا چاہو تو تم آؤ۔ میں نے امی ابو سے بات کی، اجازت نہیں ملی، بہت روئی، بہت زیادہ روئی کہ میں جانا چاہتی تھی ان کے گھر میں۔ قرت آپی ماں باپ اکثر بہتر فیصلہ ہی کرتے ہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے تو یقین کریں قرت آپی اس ٹائم لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنی کسی دوست کو بتایا کہ میرے پیرنٹس مجھے نہیں آنے دے رہے تو میں ان کے سامنے بہت ہی زیادہ میں ان کے دل کروں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل کے بچے بھی کہتے ہیں یہ بات کہ کول نہیں لگوں گی، تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میں نے اگر دوستوں کو کہہ دیا کہ میں تو نہیں آ رہی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بہرحال قرت آپی اس طرح سے ٹائم گزرتا رہا، اور میں نے انکار کر دیا ان کے گھر آنے سے۔ ان کو یہ بات بہت بری لگی، اور قرت آپی پہلی بار میں نے ان کے منہ سے، ان کی زبان سے اپنے بارے میں وہ بات سنی جو آج تک میرے ابو نے مجھے نہیں کی۔ اس انسان کا جو غصہ اور جو روپ سامنے آیا قرت آپی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی زیادہ ان کے دل میں میرے لیے نیگیٹیوٹی ہے۔ انہوں نے مجھے بہت بری باتیں کی۔ خیر قرت آپی اس کے بعد میں نے اس انسان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یونیورسٹی کی میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب قرت آپی وہ جتنا ڈپریشن میرے اندر تھا، اور جتنی تکلیف تھی میرے اندر، اور جتنا قرت آپی وہ ٹاکسک انسان تھا، اس نے مجھے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ میری منگنی ہونے کے باوجود میں ایک نامحرم سے قرت آپی بات چیت کرتی تھی، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کریں، آج بھی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ میں قرت آپی بہت زیادہ بیمار پڑنے لگی۔ میری اچانک سے جو کمر کی ہڈی یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے قرت آپی، اس میں پین ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ مجھے بخار تھا کہ میرا اترتا ہی نہیں تھا۔ میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوئے، کبھی کسی ڈاکٹر کے تو کبھی کسی ڈاکٹر کے لے کر گئے۔
میں نے قرۃ آپی اس انسان کی بہت منتیں کی، رو رو کر اس کو فون کرنا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے سے بات کر لو، ایک بار تمہارے گھر نہیں آئی تو تم اتنے زیادہ خفا ہو گئے ہو میرے بارے میں، اتنی بری بری باتیں، لیکن مجال ہے قرۃ آپی اس نے میرا ایک بھی آنسو دیکھا ہو؟ اس نے کہا یہ لڑکیوں کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت باتیں سنی، میں نے اپنے بارے میں ہر اس اذیت اور تکلیف کو برداشت کیا کہ شاید میں ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ میری امی، میری بہنیں مجھے بار بار کہتی تھیں تمہیں مسئلہ کیا ہے، تم ہمارے ساتھ شیئر تو کرو۔ میری پھپھو تک مجھے کہتی تھی کہ دیکھو اگر تم میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو، میں خود بھائی سے بات کروں گی اور رشتے کو ختم کر دوں گی، لیکن تم کم از کم اپنی صحت کو تو ٹھیک کر لو۔ بس قرۃ آپی میں اس انسان کو جس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی اس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور دوسری طرف جس کو میں تڑپ تڑپ کر مانگ رہی تھی دعاؤں میں بھی اور ہر ٹائم اس سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتی تھی، وہ آپی جو مجھے کہہ رہا تھا میں اس کی بات بھی مانتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میں گناہوں میں تھی، میں غفلت میں تھی، میں ایک انسان کو خوش کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے قرۃ آپی ایک دن اچانک رات کو 2:30 بجے سوتے ہوئے دل میں گھبراہٹ ہوئی، دل کی دھڑکن میری اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے حلق میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی ہوں اور میں نے دیکھا تو میرے فون پر قرۃ آپی آپ کے انسٹاگرام کا پتہ نہیں کہاں سے کس طرح، مجھے آج تک وہ لمحہ یاد ہے اور مجھے نہیں پتا، آپ کا وہ تہجد ریمائنڈر تھا 2024 میں میرے سامنے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ وقت تہجد کا ہے اور یہ ریمائنڈر پتہ نہیں کس کا میرے سامنے آیا اور کس طرح سے آیا، اور وہ بھی قرۃ آپی فون کی اسکرین پر۔ نہ میں نے آج تک آپ کی کسی ویڈیو کو سنا تھا، نہ میں نے آپ کے کسی پوسٹ کو لائک کیا تھا جس سے میں کہوں کہ میرے سامنے آپ کا وہ ریمائنڈر آیا۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی نے کیسے بدلنا تھا، کیا ہونا تھا۔ میں نے قرۃ آپی اسی ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھی۔ پہلے تو سوچا کہ پتہ نہیں کس طرح پڑھوں اور کیسے نہ پڑھوں، خیر جو بھی تھا آپی، میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس رات سجدے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میں نے اس انسان کو بلاک کر دیا، میں نے ہر اس گناہ کی جو میں نے اللہ تعالیٰ سے آج بھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ قرۃ آپی جو انسان جس کو میں اچھا نہیں سمجھ رہی تھی اور میں کہتی تھی میرے ماں باپ نے کیوں اس ان پڑھ انسان سے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ انسان قرۃ آپی 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، اور شاید قرۃ آپی اس نے میری ہدایت کے لیے دعائیں کی، اس کو پتہ تھا کہ میں جو ہوں قرۃ آپی اسے نہیں پسند کرتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس نے میرے لیے ہدایت مانگی، اور وہ آج بھی مجھے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے رو رو کر سجدوں میں ہدایت مانگی تھی اور تمہارے سیدھے رستے پر آنے کے لیے دعائیں کی۔ قرۃ آپی میں نے آپ کی ویڈیوز کے تھرو درود ابراہیم، استغفر اللہ اور ڈیلی قرۃ آپی سورہ یوسف میں 1 مرتبہ پڑھتی تھی۔ آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس ٹائم تو نہیں ہو سکا، لیکن خیر ایک دن قرۃ آپی آپ کا مجھے رپلائی آیا، اور 2025 کے سپٹمبر کی بات ہے۔ آپ سے میں نے سیشنز بھی لیے، بہت مزہ آیا، بہت اچھی باتیں ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور الحمدللہ قرۃ آپی جو میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی، جو میری طبیعت خراب رہتی تھی، جس کا کوئی حل کہیں نہیں مل پا رہا تھا، وہ مجھے سجدوں میں مل گیا۔ آپ نے مجھے کہا کہ بیٹا اللہ پاک کو راضی کر لو، اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے دل میں جو تھا نا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اور وہی محبت اور پیار اللہ تعالیٰ کا میرے دل میں آیا کہ نہیں اللہ پاک تو بہت پیار کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اور واقعی سب ٹھیک ہو گیا۔ قرۃ آپی جس انسان نے میری 4 سال کی ڈگری، جس انسان نے میری ڈگری کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کیا، بے شک وہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن وہ انسان اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب تھا۔ میری پھپھو خود کہتی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے سے تمہارا رشتہ ہو، لیکن تمہارے والد کی یہی خواہش ہے، اور میرے والد کا جو فیصلہ تھا وہ میرے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ قرۃ آپی جو اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین کیا۔ 2026 میں رمضان المبارک میں میرا 15ویں رمضان المبارک والے دن، 15 رمضان المبارک والے دن قرۃ آپی میرا نکاح ہوا، اور چھوٹی عید کے 2 ہفتے بعد قرۃ آپی میری رخصتی ہوئی۔ الحمدللہ میری پھپھو آج بھی قرۃ آپی مجھ سے اسی طرح محبت کرتی ہیں جیسے وہ پہلے کرتی تھیں، اور ابھی بھی وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بے شک پڑھا لکھا نہیں تھا، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو تمہیں نہ اچھی لگتی ہوں، میں خود بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال ہی دی نا، اور تم خود شکر ادا کر رہی ہو، تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں قرۃ آپی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، بس کبھی بھی کسی ایسے گناہ میں نہ پڑیں، اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والے ہیں، اور یقین نہیں آتا کہ آج
اس انسان کے لیے جب منگنی ہوئی تھی تو روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اور آج دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا زندگی کی آخری سانسوں تک ساتھ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں اور گناہوں اور غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قرۃ آپی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنی پیاریوں سے کہیں استغفر اللہ، درود ابراہیم پڑھتے رہا کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، نمازوں کو قضا نہ کریں، تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین کریں گے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے بچا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا ہونا ہے اور کیا ہمارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے۔ الحمدللہ قرۃ آپی جو ہوا بہت بہترین ہوا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت 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 شکریہ۔ اور آپ کی سٹوری سے امید کرتی ہوں کہ اگر بچیاں اپنی زندگی میں کسی اچھے فیصلے کو نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گی کہ اپنی زندگی میں ہدایت کے راستے پر رہیں، اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، اور جو پیرنٹس سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے سوائے آپ کے والدین کے۔ اللہ پاک کو کبھی ناراض نہ کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کا ہی ہے اور آپ کو مل کر رہنا ہے، بالکل پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہترین 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 انداز میں آپ کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں، معجزات کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کے لیے خیر کے انتظامات کریں گے۔ میری پیاریوں، اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے گمان کو اچھا رکھتے ہوئے مانگنا۔ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی نا، اس میں ہمارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اچھا مانگا کرو، اچھا بولا کرو، اچھی بات اپنے بارے میں کہا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب لوگوں کے لیے معجزات ہوں، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔